والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे सूरत अत-ताहा आया नंबर 74 एंड पारा नंबर 16. ओके, सूरत अत-ताहा आया नंबर 74 एंड पारा नंबर 16. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फइन्ना लहु जहन्नमा ला यमूतु फीहा वला यहया. बेसिकली पर्टिकुलर आयत पिछली आयत से कनेक्टेड है और फिरौन और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की आर्गुमेंट और जादूगरों का मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा देखकर ईमान लाना, और ये फर्क होता है कुफर और ईमान का. और फिर आप देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक इसमें किरदार हमें नजर आता है, और ये है कि ईमान वाले हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करते हैं. और फिर क्या है कि जब इंसान इल्म की बिना पर जब ईमान हासिल करता है या उसके अंदर समझ आती है तो वो ईमान बहुत स्ट्रांग होता है. और यही था सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने जब इस्लाम कबूल किया तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे. और यहाँ पे जादूगरों का ईमान देखें, और फिर यहाँ पे फिरौन धमकियों पे धमकियां दे रहा है, मगर ये अपने मुअद्दा से टस से मस नहीं हो रहे. वो क्या है कि जम करके, यही होती है इस्तिकामत, कि भले जान भी चली जाए अल्लाह की राह में हम अपने ईमान से नहीं हटेंगे. और फिर अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं कि क़ालू लन नुसिरका अला मा जाना मिल बय्यिनात. और फिर यहाँ पे जादूगर कहने लगे कि जिस जात ने हमें पैदा किया है, जो हमारे पास वाज़ेह दलाइल आ चुके हैं, उन पर हम क्या है कि तुझे कभी तरजीह नहीं देंगे. फिरौन को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, हालांकि फिरौन तो कहता था अना रब्बुकुमुल आला. और फिर यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद मुजरिमों की बात करें. आया नंबर 74, इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फइन्ना लहु जहन्नम. और बात यह है कि जो शख्स मुजरिम बनकर अपने परवरदिगार के पास आएगा उसके लिए जहन्नम है. और वो जहन्नम कैसे होगी? जिसमें ना मरेगा और ना वो जिएगा. यानी कि हजारों मौत, यदउ सबूरा, एक मौत नहीं, आप हजारों मौतों को पुकार लो मगर तुम्हें मौत नहीं आएगी. वमन यअतिहि मुमिनन क़द अमिल सालिहाति फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला. और जो मोमिन बनकर आए और उसने आमाल ही नेक किए हों तो ऐसे ही लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं. जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का. और सदाबहार बागात जिनमें नहरें बह रही होंगी वो उसमें हमेशा रहेंगे. ये उस शख्स के लिए जज़ा है जो गुनाहों से पाक रहा. वलक़द औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फद्रिब लहुम तरीक़न फिल बहरी यबसन ला तख़ाफ़ू दरकन वला तख़शा. और हमने मूसा की तरफ वही की कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ, फिर उनके लिए समंदर में खुश रास्ता बनाओ, तुम्हें ना तो ताक़ुब का खौफ हो और ना डूब जाने का डर हो. फतबअहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम. फिर फिरौन ने अपने लाओ लश्कर समेत उनका पीछा किया तो समंदर ने उन्हें यूं ढांप लिया जैसे ढांपने का हक था. वअदल्ल फिरऔन कौमहु वमा हदा. और फिरौन ने अपने कौम को गुमराही की क्या सीधी राह ना दिखाई. यानी कि दुनिया के एतबार से तो फिरौन बड़ा कामयाब था, मगर अंजाम के एतबार से वो बिल्कुल जहन्नमी था. या बनी इस्राईल क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम व वअदनाकुम जानिबत तूरिल अयमना व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा. ऐ बनी इस्राईल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दी
اور طور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا. اور کہا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ تو گمراہی رہا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اس میں یقیناً ہم درگزر کرنے والے ہیں. وَمَا أَعْجَلَكَ عَلَىٰ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں نے آپ کے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. اجلت اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں، مگر اللہ کے کاموں میں اجلت اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، جلدی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا 70 جو علماء کو بلایا تھا، کیا ہے کہ طور پہ جو ہے نا کتاب دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہے کہ جلدی جلدی جو ہے نا پوری قوم کو چھوڑ کر آ گئے. اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ یا موسیٰ ٹائم سے پہلے کیوں آئے ہیں؟ تو بتانے لگے کہ میں تجھے خوش کر دوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں جلدی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو. یعنی کہ آپ جلدی میں یہ نہیں کہ اتنے ہیسٹی ہو جائیں کہ آپ کام کو خراب کر دیں، اس کام کی خوبصورتی کو بھی برقرار رکھیں اور کام میں جو ہے نیک کاموں میں جلدی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وعدلهم السامري. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا اے میری قوم تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ افتال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فكذلك القى السامری. وہ کہنے لگے ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ قبطی قوم کے زیورات پر ہم لا دیے گئے تھے. یعنی کہ جو فرعون سے نکلے تھے یہ وادی تیہ میں تھے اور قبطی قوم یعنی کہ جو ان کے پاس زیورات تھے وہ اٹھائے کہاں پھرتے، تو انہوں نے زیورات کو اکٹھے کیا اور اس کو پگھلایا اور اس میں ایک جانا بچڑا، سونے کا بچڑا بنا لیا جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا. پھر اس طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ. پھر وہ اس ڈھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم بنا لیا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. وہ لوگ کہنے لگے تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے جو طور پر جو چلے گئے تھے، یعنی کہ پیچھے قوم نے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے گئے تو انہیں لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اب آنے والے نہیں. موسیٰ بھول گیا ابھی تو یہ نہیں ہے چلو ہم اس کو جانا کسی اور کو جانا ہم معبود بنا لیں. فلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِیعُوا أَمْرِی. اور اس سے بیشتر ہارون انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ اس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، بلا شبہ تمہارا پروردگار رحمان ہی ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ.
وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون علیہ السلام سے کہا ہارون جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو انہیں منع کرنے سے تمہیں کس بات نے روکے رکھا؟ اللہ تتبعان، کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو، افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلیعتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گیا اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ قال فما خطبک یا سامری، پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیا ایک طرف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ملتا ہے قرآن میں کہ غصہ کرنا منع ہے، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام غصہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے دین کے معاملے میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی اللہ کے خلاف یعنی کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں غصہ جائز ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھتے تو آپ غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اصل غصہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ جو ہے آپ اپنی ذات کے لیے۔ پھر سامری سے پوچھا گیا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سجھا دیا تھا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا جاؤ تمہارے لیے زمین پر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے تم کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا، اور اپنے الہ کی طرف تو دیکھو جس کے آگے تم متکف رہتا تھا کہ ہم کیسے اسے جلا ڈالتے ہیں پھر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ سامری کو اللہ نے یعنی بیماری دے دی، لا مساس مجھے نہ چھو، یعنی کہ وہ اسی بیماری میں ختم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء شیئا علما، تمہارا الہ تو صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، نیز ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر قرآن عطا کیا ہے۔ من عارض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو شخص سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوگا۔ خالدین فی، وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اس مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو وہ دہشت کے مارے نیل گوں ہو رہے ہوں گے، یعنی ان کے آئیز بلو ہو جائیں گے۔ بلو یعنی کہ بلو کب ہوتے ہیں؟ جسم نیل کب ہوتا ہے؟ نیل کب پڑتے ہیں جسم میں؟ آنکھیں بلو کب ہوتی ہیں؟ جب خون خشک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن دہشت کے مارے لوگوں کا خون خشک ہو جائے گا۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں چپکے کہیں گے کہ ہم دنیا میں یہی کوئی 10 دن ٹھہرے ہوں گے۔ نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما،
اور پھر کیا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے. اور جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم تو بس دنیا میں ایک دن ہی ٹھہرے تھے. کون؟ جو بالکل پتا ہے کہ ہائیلی انٹیلیجنٹ، جس کو پتا ہے کہ فگرز کا پتا تھا، جو کیلکولیشن اور بہت سمارٹ بندہ تھا، وہ آگے سے قیامت کے دن یعنی کہ اٹھ کے کہے گا کہ او تم تو پتا ہے کہ بس ایک دن ٹھہرے تھے، یعنی دنیا کی پوری زندگی کیا ہے کہ تمہاری ایک دن کی تھی. یسألونک ویسألونک عن الجبال، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. فقل ینسفها ربی نسفا، کہ قیامت کو اس پہاڑوں کا کیا بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میرا پروردگار انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا. یعنی کہ کیا ہوگی، جب زمین ہلنے لگے گی تو پہاڑ کیا ہوئیں گے، یہ بھی ہل کے پہاڑ کیا ہے، ریزا ریزا ہو جائیں گے، ڈسٹ بن جائیں گے. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے. یعنی کہ زمین بالکل ایک کیا ہے، چٹیل میدان بن جائے گی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، کوئی اسے انحراف نہ کر سکے گا، اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی، اور ہلکی سی آواز کے سوا تو کچھ نہ سن سکیں. یعنی کہ سب کیا ہے کہ سانسوں کی آواز چل رہی ہوگی، لوگ اتنی زور سے سانس لے رہے ہوں گے، اتنی خاموشی ہوگی. تھنک کا حشر کا میدان کیسے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے لوگ اس حشر کے میدان میں ہوں گے، اور وہاں پہ صرف کیا ہے، ہمسا، یعنی کہ سانسوں کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. یعنی تین شرائط ہوں گے سفارش کے. ایک تو وہی شخص سفارش کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ملے گی. دوسرا اسی شخص کو کے حق میں سفارش ہوگی کہ جو ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ منظور ہے، جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہے. اور نمبر 3 تیسرے وہ صرف ایسی بات کے لیے ہی سفارش کریں گے جسے اللہ سننا پسند فرمائے. جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں وہاں پر بھی سفارش نہیں ہوگی. جب وہ اسی کی سفارش کر سکیں گے جس کو اللہ سننا پسند کرے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے. وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، سب چہرے وہ زندہ پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوگا. ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما، اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے وعید کیے ہیں، طرح طرح سے وعید بیان کیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کریں. وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بس اللہ بادشاہ حقیقتی بلند شان والا ہے، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اور دعا کیجیے کہ اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. ربی زدنی علما، یعنی قرآن بیسیکلی یہاں پہ قرآن
یعنی کہ قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، دعا کیجیے. اور پھر کیا ہے کہ یہاں پہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے کیا دعا کرے؟ ربی زدنی علما. کیونکہ وحی جب نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جلدی کرتے تھے، کہ اس لیے کہ اگلا حصہ بھول نہ جائے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جاتی ہے کہ آپ جلدی نہ کریں بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر دے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور اس سے بیشتر ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا ایسا عزم نہ پایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس سے کے سوا کیا ہے سب نے سجدہ کیا مگر اس نے حکم نہ مانا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. لہٰذا ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ خیال رکھنا کہ وہ کہیں تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا. یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی ہے اور نہ ننگے رہتے ہیں. وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا. نہ پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. پھر شیطان نے آدم کے دل میں وسوسے ڈالا اور کہا آدم میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. یعنی ٹرک کیا آدم علیہ السلام سے کہ اس درخت کے پاس جاؤ تم ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہ سکتے ہو. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آخر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کے 70 کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے تو وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانپنے لگ گئے اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی لہٰذا وہ بھٹک گئے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا، ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. وہ کہنے لگا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا. یعنی کہ کون تھے؟ من اعرض عن ذکری، جو اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کیا ہے کہ ہم انہیں اندھے اٹھاتے ہیں. اندھا پن کیا ہے؟ ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جو نا ان کے قلب سے اطمینان کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مرضی کا، اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کا سونا، اپنی مرضی کا رہنا، مگر سم ٹائمز دلوں میں اطمینان نہیں ہوتا. یہ کیا ہے کہ یہ دلوں کی تنگی معیشت ضنکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یعنی کہ تنگ حالی کیا ہے؟ من آردا یعنی کہ معیشت ضنکا کیا ہے؟ تو عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. یعنی صحابہ سے پوچھا تو پھر آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں دو چار ہونا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یعنی معیشت ضنکا یہ تو آخرت کا ہے. ٹھیک ہے، اور آخرت میں کیا ہے کہ کافر کا دل تنگ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
99 सांप مسلط کر دیے جائیں گے. کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ 70 سانپ ازدے ہوتے ہیں اور ہر ازدے کے 7 سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ قبر کا تنگ ہونا، معیشت الدن کا. اور دنیا کا تنگ ہونا کیا ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے اعراض برتتا ہے. ہم بہت کول ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگیوں میں ہو یا نہ ہو، ہم پڑھے یا نہ پڑھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جو ہے نا جو لگژریز ہمیں سکون دیں گی. معیشت دنکا میں کیا ہے کہ ان پر ہمیشہ تنگ دستی غالب رہے گی. مطلب یعنی کہ انہیں قناعت اور قلبی سکون کبھی میسر نہ ہوگا، جو اللہ کے جو ہے نا ذکر سے جو دور ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اگر مالدار ہو تو ہمیشہ کیا ہے کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا، مگر رات اور دن کو جو ہے نا سکون نصیب نہیں کرے گا. اور اپنی مصیبت اور تکلیفوں پہ معیشت دنکا والا کیا ہے کہ وہ واویلا کرے گا، بلکہ بجائے اس کے کہ صبر کرتا، ٹھیک ہے، وہ صبر کے بدلے وہ واویلا کرتا، جزا اور فضا میں اپنی جو ہے نا زندگی گزارتا. اور پھر کیا ہے کہ آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، ڈپریشن. کیا ہے ڈپریشن؟ سب کچھ ہے، آپ خوش نہیں آتا. اور ڈپریشن آتا کن لوگوں؟ کبھی آپ جو ہے نا، کبھی غریبوں کو ڈپریشن نہیں آئے گا. ڈپریشن مالداروں کی بیماری. اور یہ مالدار لوگوں کو ڈپریشن کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ناٹ ایوری ون، ہم جنرلائز نہ کریں، ناٹ ایوری ون بٹ میجورٹی. مال کے ساتھ جب وہاں پہ اللہ کے حکم کو بجا نہ لانا ہو تو کیا ہے کہ یہ شیطان اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ کہا گیا قالا، اور پھر قیامت کے دن دنیا میں اس کو معیشت الدن کا، خبر میں معیشت الدن کا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائے گا. تو قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اور پھر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. یعنی کہ انسان کنتا، میں تو پتا ہے کہ بہت ایمان والا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر صاحب قرآن کے لیے کہ وہ کیا ہے کہ ایک چراغ کے ساتھ وہ زندگی گزرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر صاحب قرآن یہ کیا ہے کہ ایک روشنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور اگر وہ روشنی حاصل کرنے کے بعد اس روشنی کو ریٹین برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کرتا تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. دس از این علاج گیون ٹو us. ہم قرآن پڑھتے ہیں، اب پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اور سم ٹائمس قرآن یاد کرتے ہیں، پتہ نہیں قرآن بھول جاتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں کبھی ڈاواڈول ہو کے آتے ہیں. قرآن ایک ہمارے لیے پتہ ہے کہ ایک سیکنڈری جو ہے ہمارے لیے ایک شغل ہوتا ہے. دل نہیں لگتا، بوریت ہوتی، ادھر نہیں ادھر چلے جا کے قرآن کلاس میں بیٹھ جاتے. اگر آپ قرآن کو سیکنڈری رکھیں گے تو قرآن بھی تمہیں سیکنڈری کر دے گا آخرت میں. تو آپ کی زندگی کی پرائیورٹی قرآن ہونی چاہیے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہ لائیں، ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے. افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے بیشتر ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. اور جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اور اگر تیرے پروردگار کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر فوری عذاب آنا لازمی ہوتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطفال النهار لعلك ترضى، لہذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجیے اور دن کے کناروں پر بھی، اس طرح امید ہے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو کیا ہے یہ یہاں پہ قبل طلوع الشمس قبل الغروب، صبح اور شام کے اذکار کی طرف ہے۔ پیچھے پتہ ہے کہ سینہ گھٹنے کی بات ہوئی نا، معیشت دنکا کی بات ہوئی جو ذکر سے اعراض برستا ہے، اور پھر پیچھے دل کے گھٹن کی بات ہوئی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ تسبیح کی بات کرتے ہیں۔ جب سینہ گھٹنے لگتا ہے تو یعنی کہ تسبیح کی کثرت جو ہے نا ہونی چاہیے، تسبیح کو کثرت سے پڑھا کریں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈال دیں، اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں، اور انجام پرہیزگاری کا بخیر ہوتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَا بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، اور ہم انہیں اس سے بیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ صِرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہذا تم بھی انتظار کر لو، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ تھا سورۃ طٰہٰ کا پیغام۔ سورۃ الانبیاء اس لیے انبیاء کہا جاتا ہے اس سورت کو، اس سورت میں انبیاء کا ذکر ہے، اور پھر یہ سورت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ سورت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، مکی دور کی اول کے دور کی سورتوں میں سے ہے، اور اس سورت کا پتہ ہے کہ آغاز بہت پاورفل، اس پہ تنبیہ وغیرہ نہیں باندھی گئی، نہ کتاب کا ذکر ہے نہ حروف مقطع، اسٹریٹ کیا ہے کہ لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ کسی غفلت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو یاد نہ رکھنا، کسی چیز کو ان امپورٹنٹ بتا دینا، ٹھیک ہے؟ جس کو آخرت کی فکر نہ ہو تو وہ دنیا میں کیا آخرت کا پرائیورٹی دے گا؟
نہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ غفلت میں پڑے منہ موڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فی غفلت معرضون، معرضون اعراض برتے ہوئے، منہ موڑے ہوئے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. اور جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا بڑا حصہ کیا ہے، گزر چکا ہے. اقترب للناس کی بات جب ہوتی ہے، دنیا کا بڑا حصہ گزر چکا ہے. ایک صرف کیا ہے کہ ایک چھوٹا پورشن، چھوٹا حصہ رہ گیا ہے قیامت کے لیے. جیسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تو آخری رات کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، کہتے لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. آ گئی کانپنے والی بات، زلزلے کے جھٹکے آ پڑیں گی اور موت اپنی سختیوں کے ساتھ ہے. جنت تمہارے جوتوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ویسے آگ بھی، جنت بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم آگ بھی کیا ہے کہ زیادہ دور نہیں ہے. اور یہاں پر قیامت کی بات، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں حشر کا میدان وہ چھوڑ نہیں سکتا. نمبر 1 یعنی کہ عمر کس کام میں لگائی، اور پھر مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جوانی کیسے گزاری، کتنا علم حاصل کیا اور کتنا آگے دیا. جب تک بنی آدم 5 سوالوں کے جواب نہ دیں وہ حشر کا میدان چھوڑ نہیں سکتا. لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون. ان کے دل تو اور باتوں میں منہمک ہیں، اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں، پھر تم دیکھ بھالتے اس کے جادے میں کیوں پھنسے جا رہے ہو. یعنی کہ کفار مکہ کا ایک اعتراض تھا. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہو میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات پراگندہ خواب ہے، یعنی کہ کنفیوزنگ ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی خود ساختہ چیز ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لانا چاہیے جیسے کہ پہلے رسول معجزہ دے کر بھیجے گئے تھے. ایک منٹ دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. اور وہ کہنے لگے یہ تو پراگندہ خواب ہے، یہ اس کی اپنے خود ساختہ چیز ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لانا چاہیے جیسے کہ پہلے رسول معجزہ دے کر بھیجے گئے تھے. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے
ان سے پہلے ہلاک کیا، وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے تو اہل ذکر، اہل الکتاب سے پوچھ لو۔ یہ بہت اچھا اصول، جو بات انسان کو نہ معلوم ہو تو چاہیے کہ علم والوں سے پوچھ لیجیے۔ اس میں کیا ہے کہ کوئی جھجک نہیں ہونا چاہیے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے، یہ سورت مکی سورت ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو پتہ ہے کہ ان سے پہلے اہل کتاب ہے، ان سے پوچھ لیں، ان کی کتابوں میں رسالت کی بات ہوئی، ٹھیک ہے؟ پچھلی جو قومیں ہیں ان کے پاس کتابیں ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين، پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، ہم نے انہیں بھی بچا لیا اور جس کو ہم نے چاہا اسے بھی، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ So what is the theme of the Quran? Who is the theme of the Quran? انسان۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ تمہارے اچھے اخلاق، اعمال کا ذکر اس کتاب میں ہے، تمہاری زندگی کا طریقہ اس کتاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنر بخشا ہے تمہیں انسانیت کا احساس دلا کر، تمہاری اپنی نفسیات، حالات، معاملات، فطرت اور ساخت کا آغاز اور انجام، اور پھر تمہاری اخلاقی اوصاف، اچھے برے اخلاق کا فرق، یہ سب اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اس کتاب میں نمایاں کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں غور و فکر کرو گے تو اس میں تمہاری ہی بھلائی، تمہارے لیے ہی نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، سمجھتے کیوں نہیں ہو یہ کتاب کتنی امپورٹنٹ ہے۔ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے تو انہیں ہم نے پیس کر رکھ دیا، اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے گئے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنَّا يَرْكُضُونَ، پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ لا ترکضوا، ہم نے کہا بھاگو نہیں۔ وارجعوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، یعنی کہ ہم نے کہا بھاگو نہیں بلکہ اپنے مکانوں اور اس عیش عشرت کے سامان کی طرف لوٹ آؤ جس سے تم مزے اڑا رہے تھے، شاید تم سے حقیقت حال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یعنی کہ the moment عذاب آتا ہے تم نے اپنی پوری زندگی اپنے گھروں میں کپایا، یعنی کہ ہر ہوتا ہے نا کہ یہ گھر لیا، دوسرا گھر لیا، تیسرا، یعنی گھر تمہاری اٹریکشن تھی، اور the moment قیامت کے آسان نظر آئے تو گھر بھاگ، یعنی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکلے، بھاگ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، تم باہر، تمہاری موت، جو گھر تمہارے تھے وہی تمہاری جو ہے نا خبر بنے، یعنی کہ تم واپس انہی خبر میں انہی جو ہے نا گھروں میں واپس جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو آپ جتنا لمیٹڈ رکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا تو جتنی دنیا چھوٹی ہوگی اتنا آخرت کا گول جو ہے نا فوکس ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جن گھروں میں اپنی پوری زندگی کھپا رہے تھے وہی گھر تمہارے لیے ایک دن خبر بن جائے گی۔ تو وہ بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واپس جاؤ۔ یا ویلینا انا کنا ظالمین، اس وقت کہنے لگے یہ ہائے افسوس، ہم یہ خطا کار تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اور یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح
بنا دیا اور وہ بجھ کر وہیں ڈھیر ہو گئے. یعنی کہ بجھے ہوئے راکھ کے ڈھیر کیا ہوتے ہیں؟ جس کی کوئی حیثیت نہیں. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں محض کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. اور اگر ہمارا مقصود کھیل ہی ہوتا تو اگر ہم چاہتے تو اپنے ہاں ہی ایسا کر سکتے تھے اگر ہم کرنے والے ہوتے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون. بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو مخلوق فرشتے اس کے حضور میں ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے. یعنی دن رات اللہ کی تسبیح میں فرشتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں سن رہا ہوں کیا تم سن رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم کچھ نہیں سن رہے ہیں یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آسمان چرچرا رہا ہے، یعنی فرشتوں کے بوجھ سے. اس کے چرچرانے سے ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں پر ایک بالش کے برابر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام نہ کر رہا. یعنی کہ اس فرشتوں کے بوجھ سے آسمان کا چرچرانا. تھنک اباؤٹ اٹ. تو اتنی مخلوق ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو کیا اللہ کو ضروری ہے کہ اگر اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ کی ذات میں کیا فرق پڑنے والا؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون. اور پھر کیا ہے کہ کیا انہوں نے زمین میں ایسا الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اگر زمین آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. لہٰذا جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے جو عرش کا کیا ہے مالک ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، البتہ ان سے ضرور باز پرس ہوگی. اللہ کو کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی نہیں پکڑ سکتا مگر اللہ پکڑ سکتے ہیں. ام اتخذوا من دونه آلہۃ قل ہاتوا برہانکم هذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اس پر اپنی دلیل تو لاؤ، یہ ذکر قرآن ہے. ھذا ذکر ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر تورات اور انجیل وغیرہ بھی ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پہلے تھے، مگر ان میں سے اکثر حق بات کو جانتے نہیں، لہٰذا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ. مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اس سے معزز بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے
بس اسی کے حکم پر عمل کرتے رہتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون. اللہ ان بندوں کے سامنے کے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھی، اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو. وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. کون؟ فرشتے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اور ان میں سے جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں، اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں گڈ مڈ تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی. کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاقی پر ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فُجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکلے نہ کھائیں، نیز اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ لوگ راستہ معلوم کر لیں، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. یا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ نہیں کرتے. وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب سیارے اپنے اپنے مدار پہ تیر رہے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور ہم نے تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تب بس مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَهُمْ كَافِرُونَ. کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں؟ خلق الانسان من عجل. انسان جلد باز مخلوق ہے. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. اور عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو. You have to go all the way. Okay. آیت 37. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. نیز وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ کون؟ اہل مکہ، مشرکین مکہ. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے، یعنی تمہیں عذاب جلدی کی تمہیں جانا پڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے ہیں جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی. اللہم اجرنی من النار.
बल तातीहिम बख्ततन फतबहतहुम फला यस्ततीऊन रद्दहा वला हुम यंजरून, बल्कि वो अजाब एकदम उन पर आ पहुंचेगा जो उनके अवसान खता कर देगा, फिर ना तो ये दफा कर सकेंगे और ना ही उन्हें कुछ मोहलत मिलेगी। वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिन मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले रसूलों का भी मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर उनका मजाक उड़ाने वाले उसी चीज में खुद घर गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। कुल मैं यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछिए कौन है जो रात और दिन में रहमान के अजाब से तुम्हारी हिफाजत कर सकता है। बल हम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुअरिदून, बल्कि ये लोग तो अपने परवदिगार के जिक्र तक से मुंह मोड़े हुए हैं। अम लहुम आलिहतुम तमनउहुम मिन दूनिना ला यस्ततीऊन नस्रा अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना युस्हबून, क्या उनके कुछ ऐसे इलाह हैं जो हमारे मुकाबले में उनको बचा सके? वो तो खुद अपनी ही मदद नहीं कर सकते और ना उन्हें हमारी ताईद हासिल है। अम लहुम आलिहतन ला यस्ततीऊन नस्रा अनफुसहुम वहुम ला वो अनफुसहुम वला हुम मिन्ना युस्हबून बल मत्तअना हाउलाई आबाअहुम हत्ता ताल अलैहिमुल उमर अफला यरौना अन्ना नअतिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा अफहुमुल गालिबून, बल्कि असल बात यह है कि हमने उन्हें और उनके आबा व अजदाद को तवील मुद्दत तक सामान्य जियत से फायदा पहुंचाया। क्या ये देखते नहीं कि हम जमीन को उसकी मुख्तलिफ सिमतों से घटाते चले आ रहे हैं, फिर क्या यही गालिब रहेंगे? क्या मतलब जमीन को घटाना, यानी कि इस्लाम बढ़ता चला गया और कुफर रुखसत होता गया। और फिर हमने ये सूरत इस्लाम में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह अल्लाह ताला जमीन को सुकेड़ रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या है कि कुफार मक्का की आर्ग्यूमेंट अपनी तरफ है, मगर अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या ये नहीं देखते कि इस्लाम बढ़ रहा है इस सरजमीन, यानी कि कुफर खत्म हो रहा है और अल्लाह का दीन आगे बढ़ रहा है। कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिलवही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए कि मैं तो वही के जरिए ही तुम्हें डराता हूँ। वला यस्मउ सुम्मु दुआ इज़ा मा युन्ज़रून, मगर जिन्हें डराया जाए वो भी बहरे हो तो वो पुकार को नहीं सुन सकते। वला इन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबी रब्बिका लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, और अगर उन्हें तेरे परवदिगार के अजाब की एक लपेट भी छू जाए, लपेट क्या है यहाँ पे? नफा, यानी इसको कहते हैं एक हवा, कहते हैं कि जरा हवा का झोंका, यानी कि जब आप दरवाजा जब आप खोलते हैं तो कैसी हवा आती है, यानी कि जब आप दरवाजा बंद है तो जब खोलते हैं अब ये तो एक टाइम ऑफ एक ब्रीज की तरह, तो इसी तरह जहन्नम की नफा, यानी कि जो एक भाप जहन्नम की, ठीक है, अगर छू जाए तो फौरन बोल उठे अफसोस यकीनन हम ही जालिम, तुम्हें अंदाजा नहीं जहन्नम की क्या एक नफा जहन्नम का तुम्हारे लिए काफी है, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। वनदउल मवाज़ीन अलक़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैया व इन काना मिस्क़ाला हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन, और हम रोज क़यामत इंसाफ के तराजू रखेंगे, हम रोज क़यामत इंसाफ के तराजू रखेंगे और किसी की कुछ भी हक तलफी ना होगी, और अगर किसी का राई के दाना बराबर भी अमल होगा तो वो भी सामने लाएंगे और हिसाब करने को हम काफी हैं। यानी क़यामत के दिन, यानी कि एक शख्स को पुकारा जाएगा जिसके 99 गुनाहों के दफ्तर होंगे और उससे पूछा जाएगा कि देखो इन दफ्तरों के मंदरजात दर्स्त हैं और मेरे किरामन कातिबीन ने तुझ पर कुछ ज्यादती तो नहीं की। वो कहेगा ऐ परवरदिगार ये सब कुछ दुरुस्त है। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुम्हारी कुछ नेकियां भी हैं? वो कहेगा कोई नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारी नेकियां भी हैं और आज के दिन किसी पर जुल्म नहीं होगा। फिर उसके लिए एक पर्ची निकाली जाएगी, यानी कि इसके इतने दफ्तर होंगे, उसमें से कहेगा कि मेरे कोई नेकियां नहीं है, तो एक पर्ची निकाली जाएगी जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु दर्ज होगा। वो कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार, इन 99 गुनाह के दफ्तर के मुकाबले में इस पर्ची की क्या हकीकत है। अल्लाह ताला फरमाएंगे आज तुझ पर कुछ ज्यादती नहीं होगी। चुनाचे मीज़ानुल आमाल के एक पलड़े में गुनाहों के 99 दफ्तर रखे जाएंगे और दूसरे में ये पर्ची, तो गुनाहों का पलड़ा ऊपर उठ जाएगा और पर्ची वाला नेकियों का पलड़ा भारी निकले। एक ला इलाहा इल्लल्लाह पे तो अल्लाह ताला की ये जो है ना, फिर भी हम जो है ना उसको भूले हुए हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं ना वकफा बिना हासिबीन, इसलिए अल्लाह ने क़यामत के दिन अथॉरिटी अपने हाथ में ली, ताकि अल्लाह को पता है कि वो अपने बंदे के साथ कैसे है, किस चीज का वजन क्या है, अल्लाह ताला को पता है। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फुरक़ाना व दियाअ व ज़िक्रा लिल मुत्तक़ीन, और बिलाशुबा हमने मूसा और हारून को जो किताब तौरात दी थी वो हक़ व बातिल में फर्क करने वाली थी और ऐसे परहेजगारों के लिए रोशनी और नसीहत थी। अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि व हुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून, और जो अपने परवरदिगार से बिन देखे डरते हैं और वो रोज़ क़यामत से डरते रहते हैं। वहाज़ा ज़िक्र मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़अंतुम लहु मुनकिरून, और ये कुरान भी ऐसे ही बाबरकत नसीहत है जिसे हमने उतारा है, फिर क्या तुम उससे इनकार करते हो। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, और इससे भी पहले हमने इब्राहीम को होशमंदी बख्शी थी और हम इसके हाल से खूब वाकिफ थे। यानी कि आतैना इब्राहीम रुश्दहु, क्या था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुश्द, अक्ल सलीम दी थी अल्लाह ताला ने। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या है कि हिदायत दी थी। क्या हिदायत दी अल्लाह ने, रुश्द क्या थी, क्या अक्ल सलीम थी, बुतों को छोड़कर उन्होंने एक अल्लाह को माना, ये क्या है कि अक्ल सलीम है। और इस क़ाला लि अबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासील अल्लती अंतुम लहा आकिफून, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि ये मूर्तियां क्या हैं जिनके आगे तुम बंदगी के लिए बैठे रहते हो। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, वो कहने लगे हमने अपने आबा व अजदाद को उनकी इबादत करते ही पाया। क़ाला लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी दलालिन मुबीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर तो तुम भी और तुम्हारे आबा व अजदाद भी खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और वो कहने लगे क़ालू अजीतना बिल्हक़ अम अंत मिनल लाइबीन, वो कहने लगे क्या तू हमारे पास कोई सच्ची बात लाया है या वैसे ही दिल लगी कर रहा है। क़ाला बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, उसने जवाब दिया दिल लगी नहीं बल्कि सच्ची बात यही है कि तुम्हारा परवरदिगार वही है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसने उन्हें पैदा किया, और मैं इस बात पर गवाही देता हूँ। वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लु मुदबिरीन, और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे बुतों से जरूर क्या है खैर का जरूर खबर लूंगा। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी बुतों की खबर लेने पर तुले हैं, यानी मतलब क्या है कि जरूर खबर लूंगा, यानी कि मैं इनसे निपटूंगा। फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, चुनाचे वो बड़े बुत को छोड़कर बाकी सब बुतों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि वो उस बड़े बुत की तरफ रुजू कर सके। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, कहने लगे कौम के लोग हमारे बुतों का ये हाल किसने कर दिया, बिलाशुबा वो तो बड़ा जालिम है। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहु युक़ालु लहु इब्राहीम, बाज़ लोग कहने लगे हमने एक नौजवान को उन बुतों का जिक्र करते सुना था जिसका नाम इब्राहीम है। क़ालू फ़अत बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, वो कहने लगे फिर उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो देख ले कि हम उससे क्या क्या मामला करते हैं।
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، جب ابراہیم آ گئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ کارستانی تم نے کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں بلکہ ان کے بڑے بت نے ہی یہ کچھ کیا ہوگا، لہٰذا انہیں ٹوٹے ہوئے بتوں سے ہی پوچھو اگر بولتے ہوں۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم ظالمون، پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو دل میں کہنے لگے ظالم تو تم خود ہو۔ ثم نکث على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے سر نگو ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اور وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم کو دکھ پہنچائے اور مگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میری زندگی کے وہ بہت ہی خوبصورت ترین دن تھے جو میں آگ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ایسے کا ایسے ٹھنڈی کیا جو آگ یعنی کہ نہ تو اتنی زیادہ ٹھنڈی تھی اور نہ اتنی زیادہ گرم۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جبرائیل امین بار بار ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے کہتے کہ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ تو آگے ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو میں تمہاری مدد اور کچھ کر دوں؟ کہتے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں؟ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اتنا اسٹرانگ۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم ابراہیم اور لوط کو ان سے بچا کر اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں؟ عراق کے رہنے والے تھے، وہاں سے فلسطین کی طرف، فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، نیز ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیک اعمال کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور یہ سب مل کر کیا ہے؟ اللہ کے عبادت گزار تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءٍ فَاسِقِينَ، اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ بڑے صالح بندے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح علیہ السلام کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی۔
وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وہ لوگ بھی بہت برے تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور داؤد اور سلیمان کو بھی یہی نعمت دی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھی، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا فیصلہ تھا؟ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دیتے، یعنی کہ ایک رات میں کیا ہوا کہ کسی کی بکریاں کسی کی کھیتی میں گھس کر جو ہے نا ساری کھیتی کو اجاڑ دی۔ اب یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس لایا گیا، داؤد علیہ السلام کے ساتھ سلیمان علیہ السلام بھی، تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو سکے، اور اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں، یعنی باپ فیصلہ کر رہے ہیں، بیٹا جو ہے باپ کو کریکٹ کر رہا ہے۔ میرے خیال میں فیصلہ یوں ہونا چاہیے کہ بکریوں والا یعنی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دے، مگر بکریاں کھیتی والے کے پاس بطور رہن ہوگی، اور کھیتی والا اس کی پرورش بھی کرے گا اور ان سے دودھ اور دوسرے اور اون وغیرہ کے فائدے بھی حاصل کرے گا، اور اس دوران بکریوں والا کھیتی کی نگہداشت کر کے اور اس کی آب پاشی کر کے یہاں تک وہ کھیتی اپنی پہلی سی حالت پر آ جائے، اور جب کھیتی پہلی حالت پر آ جائے تو بکریوں والے کو اس کی بکریاں واپس کر دیں، اور اس فیصلے سے کھیتی والے کے نقصان کی بھی تلافی ہو جائے گی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے یہ دیا، تو اسی کی طرف اشارہ۔ فَفَحَّمْنَاهَا سلیمان، اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں کو عطا کیا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا۔ داؤد الجبال وَيُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کیا ہے کہ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کرے، اور یہ تذکیر ہم ہی کرنے والے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں لڑائی کے زد سے بچائیں، پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ داؤد علیہ السلام کا زمانہ یعنی کہ بہت ہی آئرن ایج کہلاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ یعنی کہ آئرن ایج بہت ہی پتہ ہے کہ اجگری، یعنی کہ بہت لوگ جو ہے نا ٹاپ عروج پہ تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ نیز ہم نے سلیمان کے لیے تنو تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، شیطانوں کو بھی اس کے تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے سمندر میں موتی جواہرات نکال لاتے، کون؟ جنات، اور غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے محافظ تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یہی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اور چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جب بیماری ہونے لگی تھی اسے دور کر دیا اور انہیں ہم نے صرف اس کے اہل و عیال ہی نہ دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی اور اس میں بھی عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی نعمت دی تھی اور یہ سب بڑے صابر تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ یہ صالح بندے ہیں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور یونس علیہ السلام کو بھی اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور مچھلی والے یونس کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں. پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں اور میں ہی قصوروار. لا الہ الا انت سبحانک، یعنی کہ یہ ایک ہی تسبیح تھی جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے جو ہے نا پڑھی تھی، یعنی کہ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت انہوں نے پڑھا. کہتے ہیں آپ نے قوم کے مسلسل انکار پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا. جب قوم نے کہا کہ جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ کیوں نہیں لے آتے تو آپ نے اس کو دی انہیں 40 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنا دی. حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، آپ ہی کہتے 40 دن انتظار کرو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا. پھر جب یہ مدت گزرنے کو ہوئی اور عذاب کی کوئی علامت نہ دیکھی تو غم اور غصے کی وجہ سے وہاں سے فرار کی راہ اختیار کی تاکہ کیا ہے تاکہ قوم انہیں جھوٹا نہ کہیں. جب آپ نکل کے مطلب جب آپ نے نکلا تو کیا ہے کہ اللہ نے ایز اے جو ہے نا سزا یعنی کہ جو قرہ ڈالا اور پھر کشتی میں کیا ہے کہ ایک بندے کو جو ہے پانی میں جو ہے نا کودنا ہی تھا. تو ایک بندے کو بار بار قرہ ڈالتے تو یونس علیہ السلام کے نام کا ہے تو پھر کیا ہے کہ انہیں پانی میں پھینک دیا تو پھر وہاں سے مچھلی نہیں نکلی. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یونس علیہ السلام نے یعنی کہ بستی کو چھوڑ کر چلے گئے. انہیں یہ گمان تھا کہ ان پر گرفت نہ کر سکیں گے. پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس مچھلی کے پیٹ میں کتنے اندھیرے، کہاں ہوتی ہے مچھلی؟ بالکل جو ہے نا سمندر کی تہ میں ہوتی ہے، وہ ایک اندھیرا، اور سمندر کے تہ میں روشنی تھوڑی ہوتی ہے، اندھیرے پہ اندھیرا. اور ان اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو جب پکارا تو اللہ نے جواب دیا. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور انہیں اس غم سے نجات دی. اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں. جیسے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدق دل سے یعنی آپ اخلاص کے ساتھ اگر کی ہوئی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور زکریا کو بھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے. تو بہترین وارث تو ہی ہے. فاستجبنا له، سو ان کو بھی ان کی بھی دعا ہم نے قبول کی. ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اور سو ان کی بھی ہم نے دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے
اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے. اور پھر کیا ہے, یہ سب ہمارے آگے جھک جانے والے. ایک طرف یہاں پہ بہت ہی بیوٹیفل پوائنٹس ہمیں ملتی ہیں. ایک طرف یہ سارے اون الخیرات اور انبیاء کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. زکریا یحییٰ نیکیوں میں دوڑنے والے اور اللہ کو شوق سے خوف سے پکارنے والے اور زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھی. دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ تمام کوالٹیز راہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے, یعنی کہ رغبہ اور رحبہ سے پکارنا ہے, شوق اور خوف کے ساتھ. اور پھر کیا ہے کہ زیادہ اللہ سے ڈر, تقوی. بیسیکلی تقوی کیا ہے, تقوی انسان سے بہت کچھ کام کروا دیتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ تقوی ہی ہے کہ انسان آؤٹ آف دا وے جا کر بڑے سے بڑا نیکی کا کام کر جاتا ہے. نہ اس کے لیے وقت میٹر کرتا ہے, نہ اس کے لیے عمر یا کوئی ارد گرد کی مصروفیت. یہ انبیاء کی مخصوص کوالٹی ہے. یہی ہے نا کہ جب ہم اس کتاب کو اپنی مرضی سے ایک بہت کمفرٹ زون میں اور پھر کیا ہے کہ ایز اے ریچول اور اپنی سہولت کے مطابق اگر لیں گے تو یہ کتاب ہمیں اتنی فائدہ مند نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے, کیونکہ کسی بھی نیک عمل کو کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ علم کا ہونا ضروری ہے. اور وہ علم کا ریئل سورس کیا ہے, اللہ کی کتاب ہے. جب آپ کتاب قرآن جب آؤٹ آف, ظاہر ہے کہ آج اب کتاب جو لے کر آپ پڑھ رہے ہیں, بہت سو کو نیند بھی آتی ہوگی, روزے کی تھکاوٹ اور پھر نیند کی جو ہے نا کمی ہوتی ہے, بس اس وقت دل چاہتا ہے کہ آپ سو جائیں, مگر آپ کیا پش کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کیا ہے کہ اس چیز کے لیے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ یہ نیند ہم سے ہٹا دیں. ہوتا ہے نا کہ اللہ ہمیں پتا ہے کہ اتنی انرجی دے تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھ سکیں. جو رغبہ اور رہبہ کے ساتھ جو مانگتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کا دے کہ وہ یسارعون فی الخیرات, وہ نیکیوں میں کیا ہے کہ دوڑ لگاتے ہیں. وہ کانوا لنا خاشعین, ہمارے سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. والتی احسنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین. اور اس عورت کو بھی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی, پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ وما انا ربکم فاعبدون. یہ انبیاء کی جماعت ہی تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں, لہٰذا میری ہی عبادت کرو. وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون. اور لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, مگر ہر ایک کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. پھر جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کہ ناقدری نہیں ہوگی, اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے, بلکہ انہیں آنا پڑے گا. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے آئیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے آئیں گے, اور سچا وعدہ قیامت نزدیک آ جائے گا تو اس وقت کافروں کی آنکھیں ایک ایک پتھرا جائیں گی اور وہ کہیں گے افسوس
ہم تو اس سچے وعدے سے غفلت میں ہی پڑے رہے، بلکہ ہم خطا کار لوگ ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے رہے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ وانتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکلا فیہا خالدون۔ اگر یہ معبود باقی الہ ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور وہاں اس طرح چلائیں گے کہ اس میں اور کوئی آواز نہ سن سکیں گے۔ زفیر جو ہے نا حلق پھاڑ کر جو ہے نا چیخو پکار کر۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہیں وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسها، وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گی، کس کی؟ جہنم کی۔ وہم فیما اشتہت انفسهم خالدون، اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت انہیں غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور اس دن ہم آسمانوں کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کا تومار لپٹیا جاتا ہے، اسکرال ہوتا نا، آسمان کو اسکرال کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، اور جس طرح ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور کیا ہے کہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے اور ہم یہ وعدہ کر کے رہیں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ ان ھذا فی بلاغ، اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے بندے ہوئیں گے۔ اور پھر بلا شبہ اس ارشاد الہی میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ سوال ہم سے ہو رہا ہے، کیا جواب کیا دیں گے ہم؟ کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ بلا، جی، کیوں نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اگر وہ منہ موڑ لیں تو ان سے کہیے کہ میں نے تم سب کو علی الاعلان خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو با آواز بلند کی جاتی ہیں اور وہ بھی جنہیں تم چھپا کر کرتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ عذاب میں تاخیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہو اور تمہیں ایک معینہ وقت تک مزے اڑانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور آخر کار پیغمبر نے کہا اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو کچھ تم بیان کرتے ہو
اس کے مقابلے میں ہمارا پروردگار رحمانی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو اوور آل سورۃ الانبیاء کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، سارے انبیاء کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ صراط المستقیم۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگ ابن آدم کے ہر حصے کو کھا جائے گی سوائے سجدے کی جگہ۔ اگر کوئی نمازی حرام کاری سے جو ہے نا بچنا چاہے، ٹھیک ہے، تو چاہیے کہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے نا نمازوں کی کثرت، یعنی کہ جہنم کیا ہے، جہنم میں سجدے کی جگہ آگ نہیں ٹچ کرے، تو اس لیے نمازی کو چاہیے کہ اپنی نمازوں میں کثرت حاصل کرے۔ تو اوور آل خلاصہ ہمیں کیا ہے؟ انبیاء، شہداء، ان سب کا ایک ہی راستہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جب گمراہی کے راستے کئی ہیں مگر روشنی کا راستہ صراط المستقیم ایک ہی راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف، اور سارے انبیاء کا احوال اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہر ایک کی کوالٹی بتا دی کہ ہر کوالٹی یعنی راغبہ و رہبہ، اخلاص، اور ان کی جو ہے نا ان کے عبادات، ان کی تڑپ، ان کی توحید، اگر دیکھا جائے تو ایک چیز کامن سارے انبیاء میں یہ تھی کہ وہ سب کیا ہے کہ توحید پر تھے۔ پیچھے انبیاء کا ذکر ہوا، توحید کا ذکر ہوا، اور وہ توحید کو عملی جامہ کس طرح سے پہنا سکتے ہیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج، حج کا فریضہ کیا ہے کہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اور اس پرٹیکولر صورت میں اللہ تعالیٰ نے حج کے وہ سارے ارکان بتا دی۔ اس صورت میں ملی جلی آیتیں ہیں مکی اور مدنی، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ صورت کیا مکی ہے یا مدنی۔ اور اس صورت میں کیا ہے؟ 2 سجدے ہیں، اور صورت کا آغاز بہت پاورفل، یعنی کہ خطاب پوری انسانیت سے ہے، کیونکہ اسلام صرف کیا ہے مومنوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ بیسیکلی لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، یعنی کہ لوگ ہوش میں آئے، جب قبر سے اٹھ کر جب حشر کی طرف اکٹھا ہوئیں گے تو کیا ہے؟ حشر کا دن گھبراہٹ کا دن ہو، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، مگر اطمینان انہی لوگوں کو ہوگا جو کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ ہو، اور باقی کے جتنے لوگ ہیں وہ کیا ہے گھبراہٹ کی کیفیت میں ہوئیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش انسان کی ابتدا کرنے لگتے ہیں۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى صِرَاطٍ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے، جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اور اسے گمراہ کر کے چھوڑ دے گا اور جہنم کے عذاب کے راہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم
طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لوگوں اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو منقش بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی، تاکہ ہم تم پہ اپنی قدرت کو واضح کر دیں. پھر ہم جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحمت میں ایک خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو. پھر تم میں سے کسی کی تو روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کا بدترین عمر انتہائی بڑھاپے تک زندہ رکھا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یعنی کہ ساری کیلا یعلم من بعد علم، یعنی کہ آپ ایک پوری زندگی ایک ہائی ایجوکیٹڈ ہائیلی کوالیفائڈ انسان ہوتے ہیں اور پھر ایک عمر آتی ہے کہ آپ سے ساری وہ علم ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے. پھر جب ہم نے اس پر کیا ہے مینا برسایا تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھول گئی. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور ہر قسم کی پربہار چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم، ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. ثَانِيَ إِذْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور از راہ تکبر حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کے راہ سے بہکا دیں، اور ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور کہیں گے کہ یہ تیرے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے جو تو نے آگے بھیجے تھے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني إذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك.
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من السمم والبكم والجنن والجزام والبرس وسيء الأسقام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.